बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरमा बशीरा बरीन साहिबा, मोहतरम डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान कलीदी मुकर्रर, डॉक्टर शौकत अमीन, जनाब सफदर काज़मी साहब, मोहतरमा अनम साहिबा, तमाम हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम हाज़रीन और मेहमानान गिरामी को यौम आज़ादी, हमारा 75वां यौम आज़ादी है। ये हमारी डायमंड जुबली के साल की शुरू है और इंशाअल्लाह इस साल में जो हमारे नौजवान हैं वो पाकिस्तान को लेके आगे तरक्की की बहुत सारी मनाजिल से आगे लेके जाएंगे। बहुत खूबसूरत बातें की डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान साहब ने। इनकी तो बातें ऐसी होती हैं कि ये सारा दिन भी बोलते जाएं तो इंसान का दिल करता है कि सुनते जाएं। और ये जो अभी हदीस का जिक्र किया था यासीन साहब ने, शौकत अमीन साहब ने, ये भी मैंने पहले सुनी थी ये जो मसले के सामने, लेकिन जिस अंदाज़ में इन्होंने बयान की तो उसका कुछ रंग ही और हो गया। तो मैं मशकूर हूँ बहुत इनकी। इनके बाद सिर्फ समेटने का ही मेरा काम है, क्योंकि इनके सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है कि इंसान कुछ भी मुँह से निकाले। तो बस यही है कि जैसे इन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल तो मुफक्किर थे और उन्होंने यही कोशिश की कि कोई ऐसा फ़र्द तलाश कर ले जो अमल का रूप पहनाए जो उन्होंने सोचा था। और बहुत सोच विचार के बाद उनको सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शनाख्त हुई और वो उस वक्त कुछ मायूस से होके चले गए थे इंग्लिस्तान में, वहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनको ख्याल था कि मुसलमान शायद इकट्ठे एक मुल्क का तस्वर जो है उसको कबूल करते हैं या नहीं करते। तो अल्लामा इकबाल ने जैसे ज़िक्र किया वहीदुज़्ज़मान साहब ने बहुत से खतूत लिखे कायद आज़म को, और कायद आज़म की तसनीफ़ ये वाहिद तसनीफ़ है जो उन्होंने उन खतूत को शाया किया। और शाया किया अल्लामा इकबाल के वसाल के बाद, और ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने उनको आमादा किया कि वो वापस तशरीफ़ लाएँ बर-ए-सग़ीर हिंदुस्तान में और मुसलमान कौम की क़यादत करें। और उन्होंने सही शनाख्त की कि कौन ये कर सकता था। कायद आज़म के सिवा कोई ऐसा शख्स नहीं था जो ये काम जो था इसको सर अंजाम देता। और जब बहुत उनके इसरार पे कायद आज़म तशरीफ़ लाए 1935 में, तो मेरा ख्याल है मैं ये बात पहले भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे तो चंद एक ही बातें पता है। मेरा ताल्लुक़ जो है अल्लामा इकबाल से और अफ़कार पाकिस्तान से बिल्कुल एक बिल वास्ता सा है। तो जब अल्लामा इकबाल के पास तशरीफ़ लाए कायद आज़म, तो बेसाख्ता अल्लामा ने फरमाया, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी। और उसी जो है नज़म उसका हिस्सा है जो नौजवानों की तरफ मुखातिब होते हैं, और तमाम अल्लामा का कलाम है ही नौजवानों को मुखातिब करते हुए। तो फरमाते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी है। तो ये दो बातों की निशानदेही की थी वहीदुज़्ज़मान साहब ने। एक तो इश्क़, जो इश्क़ का तसव्वुर अल्लामा इकबाल के कलाम में है कि जब तक आप जो भी कर रहे हैं उसमें इश्क़ का उन्सर जो है वो नुमाया ना हो तो ये बात पूरी हो नहीं सकती। और जिस वक्त वो हरम करतबा में तशरीफ़ ले गए और मुझे इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का, उस जगह को देखने का जहाँ से उन्होंने अज़ान भी दी थी और नमाज भी पढ़ी थी, हालांकि इजाज़त नहीं थी। तो उन्होंने फरमाया, ए हरम करतबा इश्क़ से तेरा वजूद, इश्क़ सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त व बूद। तो उनका तो यही कहना था कि अगर इश्क़ हो तो वो चीज़ जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, वो हमेशा रहती है। और वाकई आप जाके देखें इस्पानिया में जो मुसलमानों के वहाँ कारनामे हैं, लेकिन शर्म सारी इस बात की होती है कि इकट्ठे हम ना रहे, आपस में साजिशें जब की तो वो अंजाम ये हुआ कि फिर गालिब आ गए क्रूसेडर्स जिनको कहते थे, या जो ईसाई थे। और जो इल्म और हुनर मुसलमानों का था वो सब चला गया उनके हाथों में। और अब सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 के बाद ये मुसलमानों को एहसास दिलाया कि ये हमारी मिरास है जो ले गए थे क्रूसेडर्स और दीगर
لوگ جو فرنگی تھے، اور ابھی ہم نے علم حاصل کر کے تو یہ واپس لانا ہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ سر سید احمد خان نے تو ابتدا کی، اور پھر علامہ اقبال نے 1930 میں نظریہ پاکستان جو تھا اس کے بارے میں ذکر کیا الہ آباد کے ایڈریس میں، اور ان کا تب بھی تصور تھا جیسے بتایا ڈاکٹر وحید الزمان نے کہ یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور اسٹیٹس ود ان اور ود آؤٹ انڈیا ہو، تب تک ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ بالکل ہی ہم علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن زمانے نے یہ ثابت کیا، اور یہ بعد میں جب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی وہ تشریف لے گئے کہ ہندو بالکل مسلمانوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور اتنا زیادہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے تھے کہ جیسے ان کی اپنی گروہ بندیاں تھیں، کوئی کھتری تھا اور کوئی برہمن تھا اور کوئی تھا ویش تھا، تو ہمیں تو وہ شودر اور دالت سے بھی کم سمجھتے، نہ مسلمان کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتے تھے، نہ ان کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہوتے تھے، سایہ مسلمان کا پڑ جائے ان پہ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دھرم بھرشٹ ہو گیا، تو ان کے ساتھ تو ظاہر ہے ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر بالآخر جو تصور تھا علامہ کا بھی اور قائد اعظم کا وہ یہی تھا کہ علیحدہ ریاست جو ہے وہ قائم کرنی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں 1940 میں ہم نے دیکھا کہ ملت پاکستان جہاں ہے آج، اور اس کو اقبال پارک کہتے ہیں، وہاں پہ قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میرے والدین دونوں نے بھرپور حصہ لیا، میرے دادا نے بھی حصہ لیا، وہاں تمام انتظامات جو تھے مردوں کے اور خواتین کے بیٹھنے کے، اور جیسے مادر ملت نے خواتین کو وہاں احساس دلایا کہ آدھی آبادی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھرپور حصہ لینا ہے تحریک پاکستان میں، اور خواتین نے لیا حصہ، اور جس وقت پاکستان قائم ہوا تو یہ قائد اعظم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تحریک پاکستان میں خواتین نے بھرپور حصہ لیا ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تعمیر پاکستان میں بھی وہ اسی طرح حصہ لے۔ آدھی آبادی خواتین کی ہے، اور نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم خواتین کو چار دیواری کے اندر مقید کریں، وہ باہر آئے اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے تو ملک ترقی کرے گا۔ اور یقیناً سمجھتی ہوں اس 74 سالوں میں خواتین نے تو بھرپور کوشش کی ہے اپنا کردار ادا کرنے کی اور حصہ لینے کی، تمام جو قومی ترقی کے انداز ہیں، لیکن ہمارا پدر سری نظام ہے، صوفیاء کرام یہاں لائے تھے، خاص طور پہ پنجاب میں اسلام، تو ہم نے اپنی وہی پرانی رسم و رواج جو تھی وہ قائم رکھی، جیسے جہیز اور بہت سی اور چیزیں، اور عورتوں کو اجناس سمجھنا، ان کو انسان کا تصور ہی نہیں ہے کہ کیا۔ آپ دیکھ لیں جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل اتنی زیادہ تشدد اور زیادتیاں ہو رہی ہیں خواتین کے ساتھ۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کتنے حالات دگرگوں ہو گئے ہوئے تھے، اور میں نے کل ٹی وی پہ دیکھا 307 واقعات تھے زیادتی کے اس ایک ہفتے میں خواتین کے ساتھ، صرف لاہور میں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہمارے معاشرے میں خرابی ہے، اور یہ خرابی کو چلتی پھرتی تو نہیں پتہ لگتی، یہ ذہنیت میں ہے۔ اور کس کی ذہنیت میں ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا چاہیے مردوں کی ذہنیت میں۔ مرد اگر برابری کا دے رتبہ خواتین کو اور ان کو موقع دے کہ گھر کے ہر مسئلے میں برابر کا فیصلہ سازی میں حصہ لیں، تعلیم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، تو ایک تو یہ ہے کہ اگر خواتین مل کے کام کریں گی بچوں کی پرورش بہتر ہوگی، فیصلہ سازی میں فیصلے بہتر ہوں گے، اور ایک بات چاہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، تعداد لوگوں کی کم ہوگی۔ ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا 1971 میں، پاکستان کے دو حصے تھے، مشرقی پاکستان، اور جیسے بتایا گیا ابتدا تو مسلم لیگ کی ہوئی مشرقی پاکستان سے تھی، تحریک پاکستان کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی، اور پھر یہ ہے کہ جس وقت مارشل لاء لگتا ہے نا اور جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، اور جمہوری نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنی امانتیں ان لوگوں کو دو جو ان کے اہل ہوں، تو یہ امانتیں ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ ووٹ ہی ہے نا، تو ہم نے ان کو دینا ہے جو ان کے اہل ہوں، اور ان سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہ امانتیں سونپی جائے تو آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اب دیکھیے جب یہاں ماشاء اللہ ہوتا ہے، بظاہر تو سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ایوب خان کو لوگ بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو علامہ نے صحیح فرمایا، دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری،
جو کچھ ہماری بنیادوں میں دیمک اور پانی ڈالا ایوب خان نے، آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد تو خیر ضیاء الحق کا تو ذکر ہی نہ انسان نہ کرے کہ جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ پھر یہ مشرف جو انلائٹنڈ ماڈریشن کرتے تھے، بس ظاہر ہی کرتے تھے، لیکن اصل میں یہ بھی وہی کچھ تھے جو بقایا تھے۔ اور بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کوئی مسلمان عورت جورسٹ جو ہے وہ نہیں بن سکتی چیف جسٹس کسی صوبے کی۔ 2 خواتین کا موقع ہوا، انہوں نے نہیں بننے دیا، اور ان میں سے ایک جو تھی پشاور کی، وہ تو بہت ہی اچھی تھی۔ ان سے کہا کہ جی آپ چلے جائیں وہاں جو وار کرائمز ٹریبیونل ہے، تو آپ کو وہاں پے بھی بہت اچھی ملے گی، پینشن بھی بہت اچھی ملے گی۔ انہوں نے کہا میں تو جانا نہیں چاہتی، میری تو لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے کہ میں انشاءاللہ چیف جسٹس بنوں گی۔ انہوں نے کہا یہ آپ چھوڑ دیں گے، آپ کو چیف جسٹس کوئی نہیں بنائے گا۔ تو وہ پھر چلی گئیں ٹریبیونل میں، وہاں اس وقت وہ ہیڈ کر رہی ہیں ٹریبیونل ابھی بھی، اور بہت لائق ہے۔ تو پاکستانی دنیا میں کہیں جاتے ہیں، پرسوں میں گئی تھی تو ینگسٹ پی ایچ ڈی دنیا کا جو ہے وہ ہمارا لاہور پنجاب یونیورسٹی کا 22 سالہ عمر کا ہے۔ اور ایک اور کوئی یہاں مقابلہ ہوا تھا کہ نئے آپ نے ایجادیں بنانی ہیں کہ کووڈ کے زمانے میں ہم کیسے انوویشن کر سکتے ہیں، روزی روٹی کے لوگوں کے لیے کیا ذریعے بنا سکتے ہیں۔ اور وہ مقابلہ ہوا 92 نیشنز میں، اور پاکستان اول آیا۔ وہ شخص بھی میں نے دیکھا نوجوان۔ تو ہمارے نوجوان جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت یہ تمام دیے ہیں خصوصیات۔ اور علامہ نے تو فرمایا ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور پھر ہمارے جیسے لوگوں کو کہتے ہیں آخرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اب یہ وقت آیا ہوا ہے، اور دیکھیے کیا صورت ہے حال۔ بوڑھوں کی یہاں اجارہ داری ہے۔ 3 چیزوں سے قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا کہ باز آ جائے: نیپوٹزم، جابری اینڈ کرپشن۔ قرآن مجید میں کوئی تصور ہی نہیں ہے نیپوٹزم کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا، لیکن ان کی بقا نہیں ہو سکی۔ اور ان کے سب سے قریبی جو عزیز تھے وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ الیکٹ ہوئے تھے چوتھے خلیفہ۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں نا کہ ہم نسل در نسل ہمارے خاندان میں ہی چلے، اس بات کو ہم نے ختم کرنا ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اور جس ملک میں یہ ہوتا ہے نا، وہ ملک کیسے ترقی کرتا ہے؟ کوئی یہاں مونارکی تو ہے نہیں، یہ تو قائم ہے جمہوریت پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے جابری کے سفارش کرنا۔ ایک تو سفارش ہر چیز میں ہماری جڑوں میں گھس گئی، اور تیسری کرپشن، بے ایمانی۔ جس وقت ہندو یہاں سے گئے، اپنے احساسے جو تھے پیچھے چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے۔ جس نے کبھی ہندوستان دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے یہاں کلیمیں ڈال دی، اور ان لوگوں نے بڑے بڑے یہاں محل اپنے آپ کو الاٹ کر لیے اور کاروبار۔ اور جن لوگوں کے واقعی وہاں تھے، جیسے لیاقت علی خان، ان کا تو بہت بڑی تھی، پورا رقبہ تھا۔ جیسے یہ تو نواب زیادہ تھے، تو نواب تھے۔ تو جب یہ بنے پرائم منسٹر تو کسی نے جو آپ دیکھیں نا، خوش آمدید تو بہت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آپ اپنی کلیم ڈالیں۔ تو لیاقت علی خان نے فرمایا آج تو آپ نے یہ بات کی ہے، دوبارہ نہ دہرائیے۔ اتنے لوگ آئے ہیں ہندوستان سے لٹے پھٹے، جب تک وہ سب کو پورا ہو جائے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرائم منسٹرشپ سے نوازا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ اور انہوں نے کبھی کوئی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، کوئی احساس یا مال و دولت وغیرہ، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی راول پنڈی میں، تو جب ان کو لے گئے پوسٹ مارٹم کے لیے، ان کی میت کو، ان کی شیروانی کے نیچے قمیض تک نہیں تھی، پھٹی ہوئی بنیان تھی، اور جو پاؤں میں جرابیں تھیں نا، ان کو رفو لگے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے قائدین تھے۔ اور میں کل ہی سن رہی تھی کہ 8 کیبنٹ ممبرس تھے جو قائد اعظم نے کیبنٹ بنائی، اور اس میں ایک تھے وہ منڈل کا پورا نام آپ جانتے ہیں، جوگندر ناتھ منڈل، اور ایک ظفر اللہ صاحب۔ تو انہوں نے اقلیتوں کو بھی شامل رکھا، جو بھی ذہن سے ذہین لوگ تھے، جو کچھ کرنے کے قابل تھے، صاحب عمل تھے، ان کو انہوں نے شامل کیا۔ اور اب دیکھیں ہماری 60 لوگوں کی تو کیبنٹ ہے، جو کبھی فینس پہ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کوشش تو شاید ہو ہی رہی ہے، لیکن
اس کوشش کو ذرا تھوڑا سا سمیٹ کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اخراجات ہم کہاں سے کر رہے ہیں، اور ورلڈ بینک کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہمیں پیسے دیں گے تو ہم گزارا کریں گے۔ میں تو آپ سب سے درخواست کروں گی، ایک تو یہ ہے کہ قرضے لینے سے باز آ جائے۔ اب تو یہ گاڑی خریدنی ہے قرضہ ملے گا، فلانی چیز کرنی ہے قرضہ لے گا۔ اپنی جو چادر ہے نا اس کو دیکھ کے تو اپنے پاؤں جو ہے وہ آگے بڑھائیے اور اس سے آگے نہ بڑھے۔ اور دوسری بات ہے پاکستانی مصنوعات کے علاوہ کبھی کوئی چیز نہ کرے۔ اب یہ دیکھ لیں ہر چیز تو امپورٹ پڑی ہوئی ہے۔ امپورٹ کی چیزیں ہماری پاکستانی مصنوعات اس سے بہت بہتر ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے گھر بنایا تھا، یہ جو جس میں ہم تعمیر کیا تھا، یہ کوئی 50 سال ہونے کو ہے، ہر چیز پاکستانی مصنوعات ملتی تھی، اور وہ ساری فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ کہاں سے آتی ہے؟ چین سے آتی ہے۔ کوئی چین کے ٹھیک ہے اچھی چیزیں بناتے ہوں گے، لیکن آپ چین جا کے دیکھیں جو بہترین چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو سب سے انفیریئر ہے نا وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ جی سستی ہیں آپ لے لیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ آپ بالکل جو ہے نا وہ ایسی چیزیں نہ ان کے وہ جو ہے برانڈڈ لے، کیونکہ پھر بھی ان کو تو جاتا ہی ہے سرمایہ، اس کے جو رائلٹی وغیرہ ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر ہم پرہیز کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سال کا یہ وزیر اعظم نے بہت اچھا یہ شروع کیا ہے سلسلہ، آپ جھنڈیوں کے اور اس طرح کی دیگر جو لوازمات ہیں ان کے بجائے ایک ایک پودا ہے اور مفت مل رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے گا، یہ ہے جو لبرٹی چوک، وہاں ہماری ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ مفت بانٹ رہی۔ اگر آپ وہاں سے پودا لیں اور ہر فرد ایک پودا لگائے تو 20 کروڑ پودے تو لگ جائیں گے، اور اگر 20 کروڑ پودے لگ جائیں تو پاکستان جو ہے نا یہ تو نخلستان بن جائے اور سرسبز ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے بیٹا، جب پودے لگائے کوشش کریں پھلدار پودے، جامن ہو، بڑی جلدی 2 سال میں پھل دے دیتا ہے۔ اور ابھی کون ذکر کر رہا تھا کہ جی کسی نے لگایا پودا اور کہا جی یہ کب تک پھل دے گا؟ اس نے کہا جی 20 سال کے بعد۔ اس نے کہا جی 20 سال کے بعد پھل دے گا تو آپ 30 سال زندہ رہیں گے؟ اس نے کہا جی جو 20 سال پہلے لگا چکے ہیں اس کا پھل ہم نے کھایا، جو ہم لگائیں گے انشاءاللہ آئندہ نسلیں لگائیں گی، لیکن اتنی دیر انتظار ہم نے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے لگائے میں جامن، اور میں دیکھتی ہوں اتنے جامن ہوتے ہیں کہ ہر روز میں مالی کو کہتی تھی اکٹھے کر لو 3-4 کلو جامن، اور میں اس کو کہتی تھی باہر جا کے دیکھو ہمسایوں میں جو بھی یہاں پھر رہا ہے نا، بچے غریب سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور کوڑے میں سے اٹھاتے ہیں چیزیں، ان کو بانٹی۔ کہیں میں جاتی تھی میں گاڑی میں ساتھ رکھ لیتی تھی، کوئی راستے میں ملتا نہیں، دیکھیے کھانے کی چیز ہے جس کے بعد ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے کچھ تو ملتا ہے۔ اسی طرح شہتوت بھی لگتا ہے، اسی طرح انجیر، اور یہ تمام جو ہے ان کا ذکر تو قرآن میں ہے اور بڑے فائدہ مند ہے۔ ایک وہ جو ہے زیتون، وہ ہمارے یہاں آسانی سے نہیں ہوتا، شاید پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہو، لیکن ہم کوشش کریں تو انسان ہر چیز جو ہے نا وہ کر لیتا ہے۔ تو بس میں یہی چند الفاظ آپ سب سے ذکر کرنا چاہتی تھی۔ بہت اچھی باتیں جو مجھ سے پہلے کر چکی ہیں، میں تو ان کے سامنے کوئی بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، لیکن آپ کوشش کیجیے پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور نوجوان جو ہمارے ہیں وہ ان کے حوالے کریں اپنے تمام جو ادارے ہیں۔ جب تک ادارہ داری میری جیسی عمر کے لوگوں کی لگی رہے گی تو کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ نہ اس طرح کا ذہن ہوتا ہے انسان کا، نہ اس طرح کی کاوش ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ڈاکٹر بصیرہ عنبرین دیکھیں یہ بھی اس نوجوان نسل سے آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی قیادت میں اقبال اکیڈمی بھی ترقی کرے گی، لاہور بھی ترقی کرے گا۔ اس کو تو لاہور کو تو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے نا سٹی آف لٹریچر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ تو پاکستان بھی اسی طرح علم اور فنون کا اگر گہوارہ بن جائے تو پھر تو ہمارے سامنے ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔